बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट एंगल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक बार फिर कौम से खिताब किया और टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से पूरी कौम से ये रिक्वेस्ट की कि मैं नहीं चाहता आप लोगों को मुश्किल में डालना, इसलिए वो लोग जो बेनामी असासे रखते हैं वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं और 30 जून से पहले अपने असासे डिक्लेयर करें। ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा इसके ऊपर अभी तक जो क्रिटिसिज्म है, जो तनकीद है, वो ये है कि अभी तक बावजूद इसके कि हुकूमत बार बार इस स्कीम के हवाले से मशहूरी कर रही है और मार्केट कर रही है और वजीर आजम खिताब भी कर रहे हैं, कौम को इत्मीनान में लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ 48 करोड़ रुपए अभी तक जमा हुए हैं। बहरहाल आज का मौजू ये नहीं है, आज का मौजू है बजट 2019। बजट के हवाले से इससे पहले कि मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वफाकी काबीना, उसके दो बड़ी अहम शख्सियात जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया इस बजट में, उनका भी तस्करा करूं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा क्या कह रही हैं बजट के हवाले से, ये सुनिए। चोर दरवाजों से पार्लियामेंट में अंदर घुसने वाले इमरान खान को अपने मिशन से नहीं हटा सकते। इस बजट में कौमी सलामती, कौमी दिफा और चारों इकाइयों के हकूक का ये दामन है। ये गिदड़ बबकियां लेने वाले इस बजट का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आपने सुना कि वो कह रही थी कि ये कौमी सलामती और चारों इकाइयों का ये बजट जामिन है, यानी कि हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनके बकौल ये बजट बड़ा जबरदस्त है। 70 खरब 36 अरब रुपए का बजट पेश किया वजीर ममलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर साहब ने, और वजीर खजाना जो थे हमारे वफाक में हफीज शेख साहब, वो उनके साथ खड़े थे शोल्डर टू शोल्डर। उनको मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत थपकी भी दे रहे होंगे कि आप ठीक जा रहे हैं। खसारा जो है इस बजट का वो तकरीबन 35 खरब पाकिस्तानी रुपए हैं। 100 अरब रुपए के करीब पाकिस्तान की हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रिलीफ दिया पाकिस्तान के अवाम को, लेकिन 512 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस भी आयद कर दिए हैं इस बजट के जरिए से। अब अगर आपको मैं एक थोड़ा सा स्केच खींच दूं इस बजट का, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सस्ता क्या हुआ है। सस्ता क्या हुआ है? एक आम पाकिस्तानी जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहता है, उसको इसका कोई फायदा हुआ है। प्रोड्यूसर साहब दिखाएगा, हमने एक लिस्ट तैयार की आपके लिए। देखिए सस्ते जो आइटम्स हुए हैं उसमें एक फर्नीचर है, एक टायर है, फोम है, ऑटो पार्ट्स हैं। ऑटो पार्ट्स भी सस्ते हो गए। वो लोग जिनको रोटी के मसले हैं, जो कि बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं, जो अस्पतालों की अद्वियात खरीद नहीं सकते और जिनके बच्चे भूख से बिलखते हैं और रातों को चूल्हे नहीं जलते, उनके लिए खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2019 से 2020 के बजट में ऑटो पार्ट्स को सस्ता कर दिया है। सोलर पैनल भी सस्ते हो गए हैं, एलईडी पैनल भी सस्ते हो गए हैं, इंटरनेट भी सस्ता हो गया है, ईंटें भी सस्ती हो गई हैं और बेकरी आइटम्स भी सस्ते हो गए। जो बड़ी बड़ी महंगी बेकरी हैं, बड़ी बड़ी महंगी बेकरियां जहां पे गरीब आदमी जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वो बेकरी आइटम्स भी महंगे हो गए। अच्छा जी, ग्लास बोर्ड भी महंगा हो गया है, सस्ता हो गया सॉरी, और टेक्सटाइल की जो मशीनरी है वो भी सस्ती हो गई। ये जितने भी आइटम्स मैंने अभी आपके सामने पेश किए हैं, इसमें से मुझे ये बताया जाए कि गरीब आदमी को बराह रास्त किस चीज से पाला पड़ता है। एक गरीब पाकिस्तानी को किस चीज से पाला पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि महंगा क्या हुआ है इस बजट के जरिए। सबसे पहली चीज जो इस बजट में महंगी हुई है वो है जी चीनी, जिसके खिलाफ पिछले जो वजीर खजाना थे असद उमर साहब, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि इसके ऊपर तहकीकात का मुतालबा करता हूं मैं, तहकीकात होनी चाहिए। 3 रुपए 65 पैसे फी किलो चीनी महंगी हुई है और 8% टैक्स से 17% टैक्स की तजवीज है। असद उमर साहब क्या कह रहे हैं, पहले ये सुने फिर मजीद बताता हूं कि क्या महंगा हुआ है। सकते इस शॉट लगाइएगा प्रोड्यूसर साहब। उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। उसके ऊपर जब पहली कीमतें बढ़ रही हैं, इसके अंदर टैक्स का इजाफा करना मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। ये एक आम आदमी की चीज है। वो चीनी, जैसे हमेशा कहते हैं, मेरियट वाले सब कहते हैं मेरी चाय में चीनी ना डालना, लेकिन गरीब के होटल के ऊपर जब वो बैठता है तो कहता है 4 चम्मच चीनी डालना, क्योंकि वो उसकी तवानाई का हिस्सा है। चीनी के ऊपर मेरे ख्याल में टैक्स जो है ये मुनासिब नहीं है जो बढ़ाया गया है। इसको वापस करना चाहिए और तहकीकात भी करनी चाहिए कि ये तेजी से चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इसके ऊपर भी तहकीक करनी चाहिए। बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फिरदौस आशिक अवान, ये जो अवाम दोस्त बजट है, इसमें पहली चीज जो महंगी वो मैंने आपको बताया चीनी। असद उमर साहब खुद कह रहे हैं कि इसके ऊपर तहकीकात होनी। दूसरी चीज जो इसमें महंगी हुई है वो है घी। तीसरी चीज जो इसमें महंगा हुआ है वो है खुर्दनी तेल। दिखाइएगा, लिस्ट दिखाए ना प्रोड्यूसर, लिस्ट दिखाए। उसके बाद जो चीज महंगी हुई है वो है गोश्त, मछली, बीफ और चिकन।
سے تیار ہونے والی اشیاء جن کی کھپت میں دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، لہٰذا حکومت نے یہ سوچا کہ خوشحال طبقہ ان آئٹمز کا زیادہ استعمال کرتا ہے، گوشت کا، مچھلی کا، چکن کا، بیف کا، لہٰذا ان پہ 17% جو ہے ٹیکس لگا دیا جائے۔ مشروبات مہنگے ہوئے ہیں، منرل واٹر مہنگا ہو گیا ہے اور پنیر مہنگی ہو گئی ہے۔ گزارش یہ ہے، اب میں آپ لوگوں سے ایک بات کہ یہ جو ایک آرگیومنٹ ہے کہ یہ میں نے خود دیکھ رہا ہوں کہ جی گوشت، بیف، مچھلی، چکن سے بننے والی اشیاء خوشحال طبقہ استعمال کرتے ہیں لہٰذا اس پہ ٹیکس لگا دیں، یعنی کہ ہم نے قسم کھا لی ہے اس ملک میں کہ غریب آدمی اور غریب کا بچہ یہ چیزیں نہ کھائے، غریب آدمی ان کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ پھر منرل واٹر پہ لگا دے ٹیکس، امیر آدمی پیتا ہے، غریب آدمی نہ پی سکے، مزید نہ پی سکے، بھول ہی جائے، خواب میں بھی نہ دیکھے، اور وہ جو گندا پانی نیچے نکلتا ہے جس کے اندر سیوریج کا پانی ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور پھر بیماریاں ہوتی ہیں اور لوگ ہیپیٹائٹس کا شکار ہوتے ہیں اور پیٹ کی وبائیں پھیلتی ہیں، غریب وہیں پہ نو لیو اٹ دیئر، اس کو اوپر نہیں آنے دینا، وہ منرل واٹر پیتا ہی نہیں ہے تو بس اور مہنگا کر دیں۔ یار کمال منطق ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ پنیر، غریب آدمی کے بچے کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ پنیر، اچھا یہ تو وہ آئٹمز تھے جو ہو گئے۔ اگلی ایک چیز اس بجٹ کے حوالے سے جو امپورٹنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عسکری جو ہماری قوت ہے فوج، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس بار تنخواہوں میں اضافہ یا بجٹ میں اضافہ نہیں چاہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سول حکومت نے بھی قربانی دی اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی نہیں چاہتے ہیں بلکہ کٹوتی کریں گے۔ جو فرق ڈلا ہے پچھلے بجٹ سے اس بجٹ میں وہ یہ ہے کہ پہلے 460 ارب روپے حکومت کے خرچوں میں جو ہے اس کے لیے رکھے جاتے تھے، اس بار 437 ارب روپے رکھے گئے ہیں، تو فرق جو ہے وہ 23 ارب روپے کا ہے۔ اگلی ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو پتا کہ پاکستان تحریک انصاف معیشت میں انقلاب لانا چاہ رہی ہے، بھینسوں کے ذریعے اور مرغیوں کے ذریعے اور کٹوں کے ذریعے، اور خان صاحب بھی اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں، نعیم الحق صاحب نے بھی کچھ کہا تھا، یہ سنیے کیا کہا تھا۔ ہمارا ایک اور پروگرام ہے احساس کے تحت کہ ہم غریب خاندان جہاں پہ زیادہ افراد ہیں ان کو ایک بکری یا ایک گائے یا بھینس کی فراہمی کو ممکن بنائیں گے تاکہ ان کی خاندان اگر 5-6 ان کے افراد ہیں، بچے ہیں، ان کی غذائیت بہتر ہو سکے، ان کی کفالت میں مدد ملے، اگر وہ کچھ دودھ، فاضل دودھ ان کی بھینس یا گائے یا بکری دیتی ہے تو وہ بیچ سکیں۔ یہ بھی ایک انقلابی پروگرام ہے جو پاکستان میں ہم نے غربت کو ہٹانے کے حوالے سے لیے۔ یہ جو دیسی مرغی اور کٹے کے ذریعے سے پاکستان میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے ساتھ آج ماہر معاشیات بھی ہوں گے، شاہد حسن صدیقی صاحب ہوں گے اور سینئر تجزیہ نگار راہ منظر ریاض صاحب بھی ہوں گے، ان سے میں پوچھوں گا، لیکن مجھے یہ اس لیے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی بھینسیں اور پھر بھینس کے بچے کو پالنے پہ حوصلہ افزائی کی جائے گی غریب آدمی کی، اور 5.6 ارب روپے اس کام کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اگر آپ ایک کٹا پالتے ہیں اپنے گھر میں تو گورنمنٹ آپ کو 3,000 روپے مہینے کے حساب سے سبسڈی دے گی، 10 کٹے پالیں گے تو گورنمنٹ آپ کو 30,000 روپے دے گی۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی، پہلے یہاں پر ہوتے تھے گوسٹ سکولز، میرا جو فیئر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں گوشت کٹاس تو نہیں ہو جائیں گے، کوئی یہ تو نہیں کہ جی ہم نے کٹا پال رہے ہیں، ہم اتنے 100 کٹے پال رہے ہیں اور اس حساب سے وہ سبسڈی لے لے اور بعد میں کٹوں کا پتہ ہی نہ چلے۔ اور دیسی مرغی جو ہے فی کلو جو گوشت ہے 1 کلو، آپ 8 مہینے میں ایک مرغی کو دانہ دن کا کھلا کے جتنا بڑا کریں گے 1 کلو کا، اور اس کے بعد پھر اس کو بیچیں گے تو بچے گا کیا؟ اس سے غربت کیسے مٹے گی؟ مثال کے طور پہ اگر گوشت کی قیمت جو ہے وہ 800 روپیہ ہے مثال کے طور پہ، تو اس سے زیادہ کا تو مرغی دانہ کھا جائے گی اس کو اتنا کرنے میں، تو اس وجہ سے میری سمجھ میں یہ پوائنٹ بھی نہیں آ رہا۔ آخری چیز، پھر میں اپنے مہمانوں کے پاس جا رہا ہوں، آخری چیز ہے جی تاریخی فیصلہ، پاکستان تحریک انصاف کا تاریخی فیصلہ کہ وفاقی کابینہ نے از خود، اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے بھی اپنی تنخواہوں میں 10% کٹوتی کا فیصلہ کیا۔ عمران خان صاحب کی سیلری سلپ پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ وفاقی کابینہ کے ممبران یعنی کہ وزراء سے کم ہے، اور یہ تقریباً 1,95,000 کے قریب عمران خان صاحب سیلری اپنی وڈرا کر رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو وفاقی کابینہ کے ممبران ہیں، فواد چوہدری صاحب کا ریسنٹ ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ 3,45,000 ایک وفاقی وزیر کی سیلری ہے۔ اس حساب سے میرے پاس یہ لسٹ ہے فیڈرل منسٹرز کی، اور کل ملا کے 23 فیڈرل منسٹرز ہیں۔
23 फेडरल मिनिस्टर्स, और अगर ये 3,45,000 मल्टीप्लाई बाय 23 करें तो ये 79 लाख रुपीस 35,000 बनते हैं एक महीने का। इसमें अगर आप 10% कटौती कर दें तो 7,93,500 रुपए जो हैं वो बचते हैं। ये 8 लाख के करीब, चलो मैं इसे राउंड फिगर कर देता हूं। इससे कौन सा इनकलाब आएगा? और 5 एडवाइजर्स मिला लें इसके अंदर आप, और 5 स्टेट मिनिस्टर्स मिला लें, और चंद लाख रुपए मजीद मिला लें, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख के करीब ये फिगर चला जाएगा। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इससे इनकलाब क्या आएगा। और ये जो इतना बड़ा एहसान को हम पे चढ़ाया जा रहा है कि हमने खुद अपनी सैलरी में तारीखी फैसला किया है, 10% सैलरी तनख्वाह अपनी कम कर दी है। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जितने भी वज़रा हैं इनमें से तनख्वाह की जरूरत किसको है। ये इनकी तस्वीरें तो दिखाइएगा ना प्रोड्यूसर, दिखाइएगा जरा। ये देखिए माशाल्लाह तस्वीरें देखिए, फैसल वाडा साहब, फरोग नसीम साहब, और ये शफकत महमूद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, खालिद मकबूल सदीकी साहब, शीरी मिजारी साहिबा, परवेज खटक साहब, खुसरो बख्तियार साहब, शेख रशीद साहब, जुबैदा जलाल साहिबा। मुझे नहीं पता कि इनमें से इन सैलरीज की जरूरत किसको है। ये कौन सा इनमें से ऐसा बंदा है जो मुतवस्सित तबके की तर्जुमानी करता है, जिसका ताल्लुक मिडिल क्लास से है? और अगर है तो मैं कहता हूं मेहरबानी आप अपने पैसे अपने पास ही रखें, ये 10% का एहसान को हम पे ना चढ़ाए। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और अपने मेहमानों से गुफ्तगू स्टार्ट करें। वेलकम बैक टू राइट एंगल। बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 बड़े अहम वज़रा, एक का नाम हफीज शेख, दूसरे का नाम हमाद अजहर, और दोनों ने पाकिस्तान की आवाम को, 22 करोड़ आवाम को जो तोहफा दिया है बजट की सूरत में, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। सबसे पहले आपकी तरफ आ रहा हूं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। मुझे बताइएगा सर, थोड़ी देर पहले मैंने अपने इंट्रो में कहा कि जो चीजें सस्ती हुई हैं उनका दूर दूर तक गरीब आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें फर्नीचर है, टायर है, ऑटो पार्ट्स है, सोलर पैनल है, उसमें LED पैनल है, इंटरनेट है, उसमें बेकरी आइटम्स है महंगे वाले, उसमें ग्लास बोर्ड है, उसमें टेक्सटाइल मशीनरी है। और जिन चीजों का गरीब आदमी से ताल्लुक है सर, चाहे वो चीनी है, चाहे वो गोश्त है, चाहे वो मछली है, चाहे वो बीफ है, चाहे वो चिकन है, वो सारी चीजें महंगी होगी। सीमेंट की बोरी भी फी बोरी 25 रुपए महंगी होगी, यानी कि गरीब आदमी छोटी मोटी अपनी झोंपड़ी या घर भी जो बनाता है एक आधे कमरे का, वो ना बना सके। तो सर ये कैसा बजट है आपकी नजर? शाहिद साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपने सवाल मुझसे किया? जी आप ही से किए सर। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो वफाकी बजट है, नंबर 1, IMF की जो पेशगी शराइत थी, उन्होंने कहा था कि पहले आप बजट हमारी शराइत पर बना लें तो फिर हम आपका जो कर्जे की दरखास्त है वो लेके जाएंगे अपने बोर्ड के पास। तो ये पेशगी शराइत पर मबनी बजट है, नंबर 1। नंबर 2, जो जमीनी हकाइक थे पाकिस्तान की मईशत के, उनको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके ये बजट बनाया गया है। तीसरे ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मंशूर और इख्तियार में आने के बाद जो उनसे वायदे किए थे, उनसे बराह रास्त मुतसादिम है ये बजट। और चौथा ये, जो आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, आईने पाकिस्तान की शिक 3 से ये हम आहंग नहीं है। चुनांचे पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि इस बजट को पास कर सके। खुद निसारी से ये दूरी का बजट है। इसमें आवाम को कुचला गया है, ताकतवर तबकों को और कौमी दौलत लूटने वालों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मराद दी गई हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को जो चैलेंजेस दरपेश थे, उनसे ये निमटने की कतई सलाहियत नहीं रखता। और अगर आप इजाजत दें तो ये जुमला मैं भी अर्ज कर दूं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिससे ये लगता है कि पाकिस्तान की सलामती को जो खतरात दरपेश हैं, उसमें इस बजट के कुछ दफात की वजह से इजाफा होगा और कोई मकसद हासिल नहीं होगा। बुनियादी तौर पर जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आवाम तो कुछ ले जाएंगे। आप पहले ये इस साल आपकी शरह नमू है, वो खुद ही कह रहे हैं कि ये जो है वो 4% तक रहेगी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो पॉलिसियां और बजट तजावीज हैं, इस हुकूमत के पहले 3 साल की जो औसत शरह नमू है, वो उससे कम रहेगी जो इन हुकूमत को विरसे में मिली थी। दूसरी बात ये थी कि आपने, अगर आप देखें कि सूबों के बजट भी आ गए हैं, तो उन्होंने तो फाजिल रकूम नहीं दिखाई। इस बजट में ये कहा गया है कि सूबे NSP अवार्ड के तहत जो रकूम मिलेंगी, जिस पर वो ये कहते हैं हमें पूरी रकूम नहीं मिल रही, जैसे सिंध कहेगा जहाँ इनकी हुकूमत नहीं है।
تو اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 423 ارب روپیہ وہ فاضل دکھا کے خرچ نہیں کریں گے، تعلیم کا بجٹ کم کر دیں گے، صحت کا بجٹ کم کر دیں گے، ترقیاتی اخراجات کم کر دیں گے. تو وہ آپ دیکھ لیں 423 ارب روپے یہ کم کر دیے، 150 ارب یہ دکھانا چاہتے ہیں ہم نجکاری کریں گے. تو پہلے آپ یہ تو دیکھ لیں کہ پاکستان میں 1990 سے اب تک جو نجکاری کا عمل ہوا ہے وہ تو ناکام ہوا ہے. KESC حفیظ شیخ صاحب نے PCL کی تھی، وہ آپ کے سامنے ہے. میں بالکل آپ کی طرف واپس آؤں گا اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا، دیکھ لیں کہ کمیشن ہی بنا لیں کہ ہمارا یہ جو ہے وہ مقصد حاصل ہوا یا ضائع ہوا. تو اگر یہ سارے اعداد و شمار آپ دیکھیں تو بجٹ خسارہ جو 7.1 ہے وہ 12.1 پر چلا جائے گا. وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ صوبوں کا بجٹ آ گیا. یہ بجٹ جو ہے وفاق میں بھی تعلیم کا یہ آئین کی شق 25 الف سے متصادم ہے، اس لیے کہ یہ کہا گیا ہے کہ 5 سے 16 سال کے بچے کو مفت اور لازمی تعلیم بہترین پوائنٹ ہے آپ کا سر، کمال پوائنٹ ہے. حالانکہ آپ نے وکالت تو نہیں کی ہوئی شاہد صاحب، آپ نے وکالت کی ہوئی ہے کہ ہم تعلیم اور صحت کی مد میں 7.6% GDP کا مختص کریں گے 2015 سے. اب تو یہ جناب اچھا میری آواز شاہد صاحب کو شاید نہیں جا رہی، آواز چیک کیجئے گا پروڈیوسر صاحب. اور آپ 1700 راؤ منظر حیات صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، شاہد صاحب کو بتائیے گا کہ آواز نہیں جا رہی، کیجئے گا پروڈیوسر. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں ابھی تک پروڈیوسر صاحب جی. اچھا اب راؤ منظر ریاض صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، ایک تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ آئین سے متصادم ہے، کیونکہ آئین کے اندر ایک چیپٹر ہے that talks about the fundamental rights، بنیادی حقوق، اور روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت اس کے اندر آتا ہے. تو اگر پاکستان کے عوام کو وہی نہیں مل رہا تو آئین کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ بڑا زبردست پوائنٹ انہوں نے اٹھایا، حالانکہ وہ اکانومسٹ ہے. آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام واقعی کچلے گئے ہیں؟ کوئی گنجائش رہ گئی تھی کچلنے کی؟ اور کیا منطق ہے اس بجٹ کے پیچھے، اور تحریک انصاف جیسی حکومت کے پاس کیا منطق ہے؟ بہت شکریہ. میں آپ کی توجہ گزشتہ 20 سال کے بجٹس جو ہیں ان کی طرف لے کے جاؤں گا. جی. لاسٹ 20 ایئرس، یو کین ٹیک 25 ایئرس آلسو. آئی ایم جسٹ 20 ایئرس میرے ذہن میں اس وقت آیا. 20 سال کے بجٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہی پارلیمنٹ کے ٹریری بینچز کہتے ہیں جی لاجواب ہے، جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے ملک لوٹا گیا ہے، ملک برباد ہو گیا ہے، اور جو میڈیا سے ریلیٹڈ کنٹینیوس آ رہے ہیں بندے، اینکرز یا جو بھی آپ کہہ لیں، رائٹرز، تھنکرز، وہ اپنی اپنی لائن کے حساب سے بات کرتے ہیں. ایبسلیوٹ ریٹورک ہے. آئی چیلنج دس تھنگ آن ایبسلیوٹ ریٹورک ہے یہ. کیوں؟ بجٹ اچھا ہے؟ نہیں، میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا. اچھا ٹھیک. آپ کا ملک کی معیشت ہے کیا؟ پہلے تو آپ ڈیفائن کریں نا کہ آپ کی یہ معیشت ہے، آپ کے یہ ریسورسز ہیں، یہ ایکسپینڈیچر ہے، لہٰذا اس کے مطابق ہم ایک کمال کر دیں گے. کوئی بندہ یہاں کمال نہیں کر سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں ہارورڈ کے جو فائنانس کے ہیڈ ہیں کہ وہ پاکستان آ جائیں، ہارورڈ میں پاکستانی کئی پروفیسرز ہیں، اور وہ بجٹ بنائیں. آپ کے ریسورسز اور ایکسپینڈیچر کسی طریقے سے میچ کرتے ہی نہیں ہیں، تو کون بجٹ بنا سکتا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس بجٹ میں، یہ ناگزیر تھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اپنی رائے جو ہے وہ اوپینین جو ہے انڈیپینڈنٹ رکھتا ہوں، اور میں اس اوپینین کو بالکل ڈیفینڈ کرتا ہوں. آپ کا جو اوپینین میں سمجھاؤں گا اگر آپ اجازت جی پلیز، وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے مشکل حالات ہیں، اور مشکل حالات میں ایک بجٹ میں یہ بنانا نہیں کہہ ہے. رہا، اس سے تو کوئی انکاری نہیں کہ حالات یہ بڑے بات ہی مشکل ہیں، اور نہیں ہے، پچھلے سارے بجٹس بھی بہت برے تھے، اس سے بھی کوئی انکاری نہیں ہے. یہ بات ہی نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف اب کیسا بجٹ دے؟ صاحب یہ بات ہی نہیں ہے. جی. آپ کے ریسورسز اس لیول کے کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں کہ آپ عام آدمی کو کبھی ریلیف دے پائیں. آپ یہ بات خدا را سمجھیں، آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، پی ٹی آئی کی جگہ کوئی بھی حکومت ہو وہ بجٹ اسی طرح کا بنا کے پیش کرے گی. ایک لولا لنگڑا اوپر سے نیچے سے چیزیں پکڑ کے انہیں جوڑنے کی کوشش کرے گی، جس کو اوپر بحث نہیں تو پھر چپ کر جائیں سر. نہیں بولیں، چپ کر جائیں، بات ہی نہ کریں. بولیں. سٹیپ، یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرکس ہے ڈسکشن کا وے فارورڈ. اس کے اوپر تو آپ ڈیبیٹ 24 گھنٹے کر سکتے ہیں کہ جی ڈیٹ ریٹائرمنٹ کا بہت پیسہ دینا ہے جی، اب کیا کیا جائے؟ دینا ہے، لیا ساورن گارنٹیز ہیں. اس وقت تو لوگ بولے نہیں.
جی۔ ٹھیک ہے، ڈیفنس کو آپ کم نہیں کر سکتے، وجہ جی۔ یہ ہے کہ انڈیا گردن پہ سوار ہے. ٹھیک ہے۔ اگر آپ رول بیک کریں گے کسی چیز کو، یور سیکیورٹی از ایٹ اسٹیک. جی ٹھیک ہے، میں بالکل مختلف بات کر رہا میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. انڈسٹریل سیکٹر ہمیشہ سے فور فرنٹ پہ رہ کے مراعات حاصل کرتا رہا ہے. اس بجٹ میں بھی کی ہیں، اس گورنمنٹ سے بھی کی ہیں. میاں محمد نواز کیونکہ وہ شریف صاحب پرائم منسٹر سے جا کر مل لیتے ہیں جو بھی براہ ہے، راست. ایک جو بھی ہے، مزدور جو نہیں بھی مل ہے. سکتا، ایک کسان نہیں میں مل سیکٹر سکتا، کی بات کر، میں ایک متوسط طبقے سے. اچھا میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آپ کے پاس مجھے واپس صرف آتا ایک- ہوں. میں بریک کے بعد آپ کے جی پاس پلیز، واپس آ رہا ہوں، لیکن میں صرف اتنی بات یہ کہتا جاؤں کہ I totally agree with the fact جو راؤ منظر حیات صاحب نے کہا ہے کہ حالات بڑے مشکل ہیں اور پچھلے بجٹس بھی برے تھے اور ان کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے بھائی. لیکن the point is کہ پاکستان تحریک انصاف اگر آگے اگر ریلیف مزید نہیں دے سکتی عوام کو تو مزید تنگی بھی تو نہ دے. آپ کے اپنے ہی سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے اس کے اندر چینی کی قیمت جو بڑھائی گئی ہے اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. تو اگر آپ کے اپنے سابق منسٹر یہ کہہ رہے ہیں تو ہمارا بھی پورا رائٹ ہے کہ ہم اس کو مطالبہ کریں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل. پاکستان میں جو بجٹ دیا گیا حکومت کی طرف سے اس پر بحث ہو رہی ہے. شاہد حسن صدیقی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، راؤ منظر حیات صاحب تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ حالات بہت مشکل ہیں اور خسارہ ہے اور ان حالات میں ایک اچھا بجٹ بنانا ممکن نہیں ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، کافی حد تک ٹھیک ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے، بلکہ ہے ہی ٹھیک کافی حد تک کیا، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو بھی حالات ہیں ان حالات میں ہوتے ہوئے، کیونکہ آپ ماہر معاشیات ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس بجٹ میں بہتر کی جا سکتی تھیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف ناکام ہوئی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، اصل مسئلہ ہمارا صرف ایک ہے اور ہمارا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی پچھلی حکومت ہو، یہ حکومت ہو، یہ طاقتور طبقوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں، جن میں قومی دولت لوٹنے والے، ٹیکس چوری کرنے والے ہیں اور جو ملک سے سرمایہ باہر لے جاتے ہیں ان سب کو معاونت کرتے ہیں، کالے دھن کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ٹیکس چوروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. میں پورے ذمہ داری سے یہ جو آپ کی آبزرویشن ہے اس کے جواب میں یہ عرض کر دوں کہ اگر تحریک انصاف نے جو اپنے انتخابی وعدے کیے تھے، جو حکومت میں آنے کے بعد وعدے کیے تھے، اگر ان پر سنسیئرلی عمل کرنے کی کوشش کریں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم ایک سال میں اپنی مشکلات سے قابو پا لیں. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ جو آئی ایم ایف کا ہم نے 3 سالہ پروگرام لیا ہے وہ اب تو لے لیا، یہ بحث بیکار ہے، لینا چاہیے تھا نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم 1 سال کے اندر ان کو شکریہ کے ساتھ کہیں کہ بقیہ 2 سال کی ہم ساتھ نہیں لینا چاہتے، ہم آپ کے پروگرام سے باہر جا رہے ہیں، اب ہم یہ ملک چلا کے دکھائیں گے. لیکن سر کیسے کہیں پہلے 35 خرب روپے کا خسارہ ہے، کیسے کہیں 1 سال بعد 35 خرب روپے کا خسارہ ہے؟ جی میں عرض کر دوں، میں وہ پوری چیزیں دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عالمی بینک نے یہ کہا ہے ابھی ریسنٹلی کہ ٹیکسوں کا ریٹ بڑھائے بغیر اور نئے ٹیکس عائد کیے بغیر پاکستان کی جو اکنامی ہے اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ 8,500 ارب روپے سے زیادہ 1 سال میں ٹیکس اکٹھا کر سکتا ہے. یہی بات آئی ایم ایف نے کہی تھی، مگر اس سے اب میری گزارش سننے دیکھیے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب نے یہ ابھی کہا تھا وزیر اعظم کی حیثیت سے کہ میں 8,000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب انہوں نے خود 8,000 ارب کہا تھا، لیکن ابھی انہوں نے ایف بی آر کے وہ اختیارات واپس لے لیے ہیں جس کے تحت وہ 30 جون تک کے لیے، جب تک کہ وہ ٹیکس چوروں کے پاس جاتا. میں نے پوری ریسرچ کی تھی، آپ کو بتا دوں پچھلے سال جون میں ایف بی آر نے یہ جو تھے وہ اشتہارات شائع کرائے تھے کہ جو اپریل 18 کی اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جو تفصیلات ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں، ہم ان سے قانون کے مطابق ٹیکس وصول کریں گے. اور وہ رقم بنتی ہے آج بھی 1,000 ارب روپیہ. تو سوال یہ ہے کہ ابھی آج بھی حکومت کہہ رہی ہے، پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو چوری کا رشوت کا پیسہ تھا اس کی کچھ تفصیلات ہمارے پاس ہیں. اب میرا بنیادی سوال ہے جو پاکستانی قوم کو بھی سوچنا ہے کہ جو چوری کے پیسہ، ڈاکے کا پیسہ کہیں پڑا ہوا ہے، آپ کو معلومات ہو گئی کہ کہاں پڑا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 جون تک تو ہم کچھ نہیں کریں گے، آپ 1.5% دے دیں اور اس کے بعد ہم آپ کو ایکشن لیں گے. یہ تو پچھلے سال بھی اشتہارات دیے گئے. صحیح ہے. میرا کہنا یہ تھا اور اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف نے تنقید کی تھی اس کے اوپر.
عمران خان صاحب نے بھی وہ تنقید یہ کی کہا تھی تھا ہم دوبارہ amnesty scheme ری پہ۔ اوپن کریں گے. جی اور لیکن ایک اور جملہ اگر آپ اجازت دے دیں کہ 30 سال سے پاکستان کا نعرہ تھا کہ لوٹی ہوئی دولت جو باہر گئی ہے ہم واپس لائیں گے. جی عمران صاحب تو جیتے ہی انتخاب اس چیز کے جی اوپر جی تھے بالکل کہ ہم لوٹی ہوئی دولت باہر سے لائیں گے. ایمنسٹی میں یہ کلوز ہے کہ اب لوٹی ہوئی دولت جو آپ لے گئے تھے وہ پاکستان لانا ضروری نہیں ہے. ارے بھائی کیوں نہیں ضروری ہے؟ یہاں سے لوٹ کے پیسہ گیا, مجھے ڈالر چاہیے, مجھے 6% ٹیکس نہیں چاہیے. یہ چیزیں عمل کر لیں آپ. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا مجھے ہوں کہ کوئکلی ایک ہمارے اور سوال پاس- کا جواب دے دیں. آپ کی گہری نظر ہے اس بجٹ کے اوپر, آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ کی ایکسپرٹ اوپینین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے بتائیے گا کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ, تعلیم اور صحت کے اوپر جتنا بجٹ مختص کیا گیا ہے اس دور حکومت میں, اس بجٹ میں, اس سے پہلے سے بہتر ہے یا پہلے پچھلے بجٹ سے بہتر ہے یا اب اس سے بھی کم کر دیے؟ نہیں, اس سے کم تو نہیں کیا, لیکن میں آپ سے یہ بتا دوں کہ جو تمام پارٹیوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا وہ اکنامک سروے 10 اور 13 میں لکھا ہے جی کہ ہم 11.6% کریں گے. جی تحریک انصاف نے یہ لکھا تھا کہ ہم 7.6% کریں گے. اس سے تقریباً اس سال تمام صوبوں نے اور وفاق نے ایک سال میں اس سال 1,700 ارب روپے کٹوتی کر دی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ 23 ملین میرے بچے جو اسکول نہیں جا رہے جی وہ تو پھر صدی کے آخر تک بھی نہیں جائیں گے. جی آپ ایک طرف ایمنسٹی دیتے ہیں لوگوں کو, چوروں کو, اور دوسری طرف تعلیم کا بجٹ کم کرتے ہیں. بالکل تو صحیح یہ کیسے بات ہے. ہوگا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں بہت آ بڑا رہا ہے. پرابلم ہے. اور میرے پاس یہ اطلاعات ہیں راؤ صاحب کے جو پنجاب کا بجٹ ہے اس میں صحت پر پہلے جتنے پیسے دیے جاتے تھے اس سے بھی کم کر دیے گئے, جو کہ ظلم ہے. مجھے اجازت ہے بولنے کی؟ سر بالکل, آپ کو اسی لیے بلایا. گزارش یہ کر رہا ہوں جی کہ صحت اور تعلیم جو وائٹل اینڈ واٹر آلسو, پانی کی, صاف پانی کی فراہمی, جی سینیٹیشن, یہ بنیادی رائٹس ہیں لوگوں کے, ٹھیک ہے جی. اور یہ رائٹس جو ہیں یہ قانون میں بھی درج ہیں, یہ کانسٹیٹیوشن میں بھی کسی ریفرنس سے موجود ہیں. لیکن مجھے آپ بتائیے کہ یہ کب اور کیسے کسی نے اس کے اوپر توجہ دی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اسے ایز اے سلوگن استعمال کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک. اچھا, وہ سلوگن جو ہے جب نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں لوگ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. پریکٹیکل جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سکولز جو ہیں وہ بالکل تعلیم, شعبہ تعلیم خستہ حالت میں ہے. اور اس کی ایک انڈائریکٹ مثال یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے سکولز گرو کر رہے ہیں. کیوں؟ گورنمنٹ سکولز میں کوئی جانا نہیں چاہتا. اور یہ حالت پہلے نہیں تھی. آج سے 40-50 سال پہلے گورنمنٹ سکولز کی حالت بہت بہتر تھی. میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ سی ایس ایس جیسے امتحان, مشکل امتحان میں 30-40 سال کے پہلے لوگ دیکھ لیں, اس میں گورنمنٹ سکولز کی ان پٹ بہت زیادہ ہے کینڈیڈیٹس کی. سم ہاؤ وی مس دا بس. اب یہ نعرے ہیں, سام ہاؤ نے بڑی محنت کی ہے سر اس کے لیے. نہیں ہم نے برباد کیا ہے, برباد کیا اس کے لیے. یہ بیرسٹر صاحب میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ ماتم ہے, یہ گریہ ہے. یہ چیزیں ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے اس ملک میں کہ آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ جی ابھی صدیقی صاحب کے سامنے میں معاشیات کی کیا بات کروں گا, ان کی عمر گزر گئی ہے پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے. میں سلوشن کی طرف آ رہا ہوں. ایزی سلوشن کوئی بھی نہیں ہے. جو بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ 1-2 سال میں یہ ہم اس طرح کر دیں گے, میں بڑی معذرت سے اور ادب سے کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیر آر نو کوئک فکس سلوشن. انہوں نے کہا کہ 8,500 ارب اگر ٹیکس کی بد میں اکٹھی کر لیتے ہیں. کسی کا نام نہیں لوں گا, آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا. کسی کا نام نہیں لوں گا. میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, آپ کے ملک کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ آپ کے ملک کی اسٹرینتھ ایگریکلچر ہے. مثال دے رہا ہوں, پریکٹیکل ایگزامپل. آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر فوکس کریں. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو فرنٹ لائن میں لے کے آئیں. یہ جو ایکسپورٹ ہے 10-15 بلین ڈالر کی, یہ تو شاید کچھ نہیں ہے. یعنی کہ ایگریکلچر کے ساتھ پھر بھینسوں, بکریوں اور ایک مرغیوں پہ بھی منٹ, زیادہ. آخری منٹ ہے میرے پاس, میں نے آپ نے جو بات کی میں اس پہ دیکھیں, میں آخری منٹ میں اس طرح کنکلوڈ نہیں کر سکتا کہ میں اب بھی یہ عرض کروں گا کہ ایگریکلچر سیکٹر اینڈ ایگری انڈسٹری از دا کی ٹو ریوائول آف اکانومی آف پاکستان. یہ کی ہے.
اگر آپ اس کو لے کے آگے چلیں گے ٹھیک ہے، ملک آگے نکل سکتا ہے۔ صدیقی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم فرسٹ ورلڈ کو دیکھیں تو وہ ایگریکلچر سے بہت آگے نہیں نکل گئی ہیں، وہ معاشرے وہاں پر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس طرح کی ایپس پہ اور یہ چھوٹی چھوٹی انوینشنز کے اوپر اتنے اربوں ڈالر وہ لوگ کما لیتے ہیں۔ سلیکون ویلی میں جتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، ایک زمانے میں کہتے ہیں جنگوں سے جتنا ریونیو جنریٹ ہوتا تھا اس سے بھی کئی زیادہ ہو رہا ہے۔ تو وڈ یو ایگری کہ ٹیکنالوجی اور سائنس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے 5 گنا ہو سکتی ہے ایگریکلچر میں آمدنی، جس سے کہ ہماری جی ڈی پی 5 گنی ہو سکتی ہے اگر صحیح خطوط پہ چلائیں۔ اس کے بعد آئی ٹی اور انجینئرنگ سیکٹر، دنیا میں جو ایکسپورٹ ہے انجینئرنگ سیکٹر کی وہ 50% ہے، ہمارا اس میں شیئر نل ہے، اور ٹیکسٹائل میں جو ہے 5% ہے دنیا میں، ہمارا اس میں جو ہے میجورٹی ہے۔ تو ایگریکلچر کو اہمیت دیتے ہوئے آئی ٹی اور انجینئرنگ میں جائیں گے تو پاکستان کی تیز رفتار ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن یہ آئی ایم ایف کا اگر آخری پروگرام یقیناً نہیں ہوگا تو یہ مشکلات ہمیں اس طرف جانے نہیں دیں گے۔ میں یہ بہت آخری شکریہ، بہت شکریہ شاہد صدیقی صاحب، راؤ منظر حیات صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آخری بات جاتے جاتے میں اتنی کہوں گا کہ آئی ایم ایف کی تو جو شرائط ہے نا، آئی ایم ایف کا بجٹ، اگر آپ وہ پڑھ لیں نا، اسد عمر صاحب نے بھی ڈسکلوز کیا آج کے اخبار میں کہ آئی ایم ایف اصل میں کیا چاہتی تھی، اور حکومت پاکستان نے نیگوشیٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان کو کتنا نیچے لے کر آئے ہیں، اور پھر جا کے جو شرائط مانی ہے اس کے اوپر اپوزیشن یہ واویلا کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ اگر آئی ایم ایف کی طرف آپ دیکھ لینا جائیں، وہ تو دے ڈونٹ ایون کیئر، یہاں پر جو غریب آدمی مر جائے انہیں کوئی پرواہ نہیں پڑتی۔ ہمیں خود ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ جو کشکول ہے پچھلے 72 سال سے ہمارے ہاتھوں میں، اس کو ونس اینڈ فار آل توڑنا پڑے گا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔